बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूँ सुमेरा खान। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, बल्कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं इसमें वीडियो बनाने में ताख़ीर के लिए माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ कामों में मसरूफ़ थी, लिहाजा मैं बर वक्त इसके ऊपर, इस बड़ी अहम ख़बर के ऊपर वीडियो नहीं बना सकी। ताहम आपके सामने कुछ तफसीलात के सामने मैं हाज़िर हूँ। कुछ नाइंसाफ़ी इसमें उन लोगों के साथ हो रही है जिनका असल हक़ बनता है। हम बात कर रहे हैं FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो वाइट लिस्ट में जाने का। कैटेगरीज़ थी वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। गो के भारत की शदीद ख्वाहिश रही, शदीद कोशिश रही कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट की जानिब लेकर जाए, मगर उनके अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो इस मद में की गई थी प्रोपेगेंडा की मुहिम में, और पाकिस्तान के जो एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर उसको पोर्ट्रे किया जा रहा था पूरी दुनिया में, उसके हवाले से उनकी एक हेवी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब चुकी है। इस वक्त भारत में तकरीबन सफ़े मातम है। उनके सहाफ़ियों ने इस वक्त डिबेट्स शुरू कर रखी हैं। तमाम स्क्रीन्स के ऊपर ये बात हो रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट की जानिब जाना चाहिए था, वो वाइट लिस्ट की जानिब कैसे जा रहा है। तो इसके पीछे पिछले 4 बरसों की अनथक मेहनत है, और इसके अंदर पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री क़यादत जो है वो पूरे क्रेडिट की मुस्तहिक है कि उन्होंने दिन रात कोशिश की है। ये फरवरी 2018 जब मियां नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे, जब मियां नवाज़ शरीफ खैर उस वक्त वो नाअहल हो चुके थे पानामा केस में, उसके बाद जो उनकी पार्टी ने मुल्क संभाला, शाहिद खाकान अब्बासी जो थे वो उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म थे जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया वाइट लिस्ट से। और ये एक बहुत बड़ा धचका था पाकिस्तान की मईशत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को बिलवास्ता तौर पर उस वक्त दुनिया ने एक दहशतगर्द मुल्क तकरीबन समझ लिया था। इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं, उनकी बातचीत हम करते रहते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि आज तकरीबन 24 घंटों से हम मुसलसल ये देख रहे थे कि हर सियासतदान, हर बंदा, हर तीसरा चौथा बंदा उठकर जो है वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। आज कल के दिन में इनफैक्ट, क्योंकि मैं इसलिए कल का सीगा इस्तेमाल करूँ कि शायद आप वीडियो ताख़ीर से देखें, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनके साथ सहाफ़ियों की एक सिटिंग थी, और मैं उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़राए से भी खैर बहुत से लोगों ने बताई इसमें, मगर इसमें एक बात वाज़ेह थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क़तन ये नहीं कहा कि ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है या किसी और जमात का कारनामा है। उनके एक मुबहम अल्फाज में ये था कि ये पिछले 4 बरसों में सिविल मिलिट्री क़यादत जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है अगर पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त तक हिना रबानी खर का ट्वीट भी नहीं आया था। तो एक चीज़ थी कि जिसके हवाले से एक बड़ा मस्बत उनकी जानिब से जवाब आया, जो कि शायद दयानतदारी की सतह पर उसको सराहना चाहिए कि उन्होंने उस क्रेडिट को छीनने की कोशिश नहीं की। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जब मैं सेक्रेटरी ब्लिंकन से मिला, अमरीकी से जो सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट हैं उनसे मिला, सेक्रेटरी ख़ारजा, तो उस वक्त उनसे बात हुई और वो इस हवाले से पुरुमीद थे कि ये पाकिस्तान जो है ये मनाजिल जो है वो तय कर लेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने FATF के हवाले से पाकिस्तान के साथ जो ज़्यादती होती रही है, इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल और ये चीज़ें और वो चीज़ें, वो हमने उनसे गिला शिकवा किया। मगर साथ ही उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान के मुकाबले में जब भारत की बात आए या यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा आए तो पाकिस्तान के मसाइल दुनिया के लिए बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ये एक मिक्स एंड मैच था। लेकिन आते हैं वापस अपनी बात की जानिब, बड़ी सच्चाई, बड़ी दयानतदारी से। 2 चीज़ें, 2 अवामिल आपके सामने आज हम खोल कर रखेंगे। इमरान खान ने FATF कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, और जनरल हेडकोार्टर्स रावलपिंडी में उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ़ उनकी हिदायत पर जब ये तमाम तर चीज़ें शुरू हुई और पाकिस्तान को इसके संगीन नताइज नज़र आना शुरू हुए, बल्कि हमने भुगते भी हैं, तो इसमें GHQ में एक कोर सेल बनाया गया। कोर सेल जो था वो FATF के हवाले से था, और मैं इसके हवाले से आज तफसील से बात इसलिए भी करूँगी कि इमरान खान का भी स्टेटमेंट मेरे सामने इस वक्त खुला हुआ है, और जो ISPR का स्टेटमेंट है जनरल बाजवा के हवाले से जो ट्वीट आया वो भी मेरे सामने है, वो आप स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। जनरल हेडकोार्टर्स में कोर सेल बनाया गया था इसी हवाले से, और उसकी मुकम्मल जो ज़िम्मेदारी थी वो ये थी कि 30 से ज़ायद महकमे, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ और तमाम तर वज़रा जो कि कंसर्न्ड वज़रा थे, उनका एक कोऑर्डिनेशन जो है वो कायम रहना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इमरान खान की तमाम तर बातचीत का मवाजना आप करें या जो फ़ौज की जानिब से जारी बयान है, दोनों का बयान एक जैसा है कि दोनों में से किसी एक ने भी दूसरे का क्रेडिट जो है वो छीनने की कोशिश नहीं की। बाकी सियासतदान जो सब बचकाना तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं
ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ یہ بھی کہیں کہ ہم تو پیچھے 4 سال سے حکمران تھے، ہم نے کیا ہے، اور مجبوری ہے کہ وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ پیچھے جو پچھلا دور تھا پیچھے آئے کا، یہ ان کے دور میں ہوا ہے، تو تعریف کر دیں، آپ کا اس میں کچھ نہیں جاتا ہے، آپ بڑا دل کریں، آپ ایک کریڈٹ اگر آپ کو نہیں ملتا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جان لیں کہ اس میں آپ کا واقعی کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ جب فیٹف کے حوالے سے لیجسلیشن ہو رہی تھی 1 سال پہلے، تو 1 سال یا 1.5 سال غالباً میکسیمم 2 سال چلیں ہم اس کو ہول سناریو ہم 2 سال کر لیتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں عمران خان کی جانب سے اور فوج کی تمام تر ان کوششوں کی جانب سے کے بعد جب لیجسلیشنز کا وقت آیا پارلیمنٹ میں منی لانڈرنگ کے خلاف، ٹیرر فنانسنگ کے خلاف، تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگوں نے واک آؤٹ کیا، اور اس کی تمام تر تفصیلات بھی موجود ہیں، اور اس میں آج لوگوں نے ٹویٹس بھی کیے کہ اس وقت آپ لوگ پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کرتے تھے احتجاجاً، آج بھی نیب کی ترامیم کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے لوگوں کے، گو کہ مفتاح اسماعیل نے اس میں بھی غلط ریفرنس دیا فوج کا، ایسی کوئی بات حقیقتاً نہیں تھی، مگر انہوں نے کہا کہ نیب کی ترامیم جو ہے ان کی جانب سے آئی ہیں۔ اس غلط بیانی سے وزراء کو اور سیاستدانوں کو مکمل اجتناب کرنا ہوگا۔ پاکستان کی کوششیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں، فیٹف میں دیے گئے 34 کے 34 اہداف مکمل کیے گئے ہیں۔ 34 سے کیسے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں تو 27 تھے، 2 ایکشن پلانز تھے جو کہ پاکستان کو دیے گئے تھے، اس میں ٹیرر فنانسنگ کے اوپر کریک ڈاؤن تھا، اور اس میں منی لانڈرنگ کے خلاف کریک ڈاؤن تھا، اور تمام تر لیجسلیشنز کر کے پاکستان نے یہ پورے کیے۔ اس میں سب سے پہلے افواج پاکستان کا اس میں کلیدی کردار کیوں ہے؟ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن عمران خان کا کریڈٹ اپنی جگہ ہے، اس میں فوج کا کریڈٹ اپنی جگہ ہے، کیونکہ بارڈرز کے اوپر جتنی ہیوی انفلٹریشن تھی، چاہے وہ ڈرگس کی تھی، اسمگلنگ کی تھی، دہشت گردوں کی تھی، ویپنز کی تھی، یا کسی اور ہاسٹائل مٹیریل کی تھی، اس کو ممکن فوج نے بنایا۔ تمام تر بارڈرز کے اوپر ایک جو ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، ایک واچ ڈاگ تھا، وہ ایک فوج تھی، اور انہوں نے اس کا پورا اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا، بارڈرز کو مینیج کیا، خاص طور پہ افغانستان کا اور ایران کا بارڈر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہاسٹائل رہا ہے پچھلے 3-4 برسوں میں۔ اس کے علاوہ تمام نکات پر عمل درآمد کیا، افواج پاکستان کا اس میں کلیدی کردار تھا۔ ہندوستان کی کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے، جو ہم نے اس میں بات بھی کی۔ فیٹف کے تحت ٹیرر فنانسنگ کے 27 میں سے 27 پوائنٹ پورے ہوئے، اور منی لانڈرنگ کے 7 میں سے 7 پوائنٹس پورے ہوئے۔ اس طرح یہ 34 پلان بنتے ہیں، 34 پوائنٹس بنتے ہیں دونوں کے، اور اینٹی منی لانڈرنگ کو اے ایم ایل اور کاؤنٹر فائنانس جو ٹیرر فنانسنگ کا تھا اس کو سی ایف ٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فوج کی جانب سے بھی آج اس میں کہا گیا کہ سول ملٹری جو کوششیں تھیں ان کی وجہ سے ہم یہ اہداف پورے کر پائے، اور پاکستان ایک مشکل وقت سے نکلا۔ جی ایچ یو میں یہ سیل بنا تھا ڈی جی ایم او کی سربراہی میں۔ ہم آگے آتے ہیں عمران خان کی جو فیٹف کی کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس کی بھی بات چیت ڈیٹیل سے کرتے ہیں۔ یہ ڈی جی ایم او کی سربراہی میں یہ اسپیشل سیل قائم کیا گیا تھا۔ سیل نے جب اس کام کی ذمہ داری اٹھائی تو اس وقت اس میں سے 5 نکات پر عمل درآمد ہو چکا تھا، یعنی 34 میں سے 5 نکات پر عمل درآمد ہوا تھا، اور اس وقت 30 سے زائد محکمے جو تھے ان کے آپس میں اور وزارتوں اور ایجنسیز کے درمیان کوارڈینیشن کا کام انہوں نے سنبھالا، میکنزم بنایا، اور ہر پوائنٹ پر ایک مکمل ایکشن پلان بنایا، جس کی آج عمران خان نے بھی بات کی کہ دونوں اداروں کے درمیان ایک بہترین میکنزم جو تھا وہ موجود تھا۔ اس پہ آگے چل کے بھی بات کرتے ہیں۔ دن رات ایک کر کے سول ملٹری لیڈرشپ نے کام کیا، اور کور سیل جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے، کیونکہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کی ہمیں امید تو ہے، مگر اکتوبر میں جو ان کا ایک پریکٹیکل وزٹ ہوگا جو کہ ان کے پروسیجرز کا حصہ ہے، جو کہ آج چیئرمین فیٹف نے بھی اپنے اعلامیے میں اس کا ذکر کیا کہ اکتوبر میں اس کا ایک وزٹ ہوگا، اس کے بعد باقاعدہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں فیٹف کے وہ اعلان کریں گے پاکستان کے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں واپسی کا۔ پاکستان نے اپنا 2021 کا ایکشن پلان فیٹف کی طرف سے مقرر کردہ ٹائم لائن میں پورا کر لیا تھا، یعنی جنوری 2023 سے پہلے پورا کر لیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر تھی کہ پاکستان نے 2021 میں ہی 2023 سے پہلے فیٹف کا ایکشن پلان مکمل کر لیا تھا، تمام نکات پر عمل درآمد ہو گیا تھا، مگر اس کے بعد جو پاکستان میں منی لانڈرنگ کے کیسز جو بہت سے سارے سیاستدان اس میں ملوث بھی ہیں، اس کی وجہ سے منی لانڈرنگ کے کچھ ایسے معاملات تھے جن کی وجہ سے وہ ایک نقطہ جو تھا 26 پورے ہو چکے تھے اینٹی منی لانڈرنگ کے اور ٹیرر فنانسنگ کے، اور وہ ایک رہ گیا تھا، اور وہ بھی لیجسلیشن کے بعد اس کو مکمل کیا گیا۔ فیٹف کی ٹیمیں ستمبر 2022 تک پاکستان میں اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررسٹ فائنینسنگ کے سسٹمز کی پائیداری اور ناقابل واپسی
جو یعنی اگر یہ ایکشن ریورسیبل تو نہیں، یہ وہ یہ ایکچولی وہ یہ چیک کرنے آئیں گے کہ کہیں جو پاکستان نے اقدامات لیے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہے یا وہ وقتی ہیں، اور اسی لیے وہ ستمبر میں یا اکتوبر میں کسی بھی وقت دورہ کر سکتے ہیں پاکستان کا، اور جلد ہی آن سائٹ وزٹ یعنی پاکستان آ کر وہ وزٹ کریں گے، اور 22 اکتوبر کے بعد وائٹ لسٹنگ جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں منی لانڈرنگ کے 800 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، یہ اب آپ کی انفارمیشن کے لیے جاننے والی بات ہے، اور اس میں بہت سارے سیاستدان ہیں جن کے نام ہم آگے جا کر لیں گے۔ 800 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن کی گزشتہ 13 مہینوں کے دوران تحقیقات مکمل کی گئی ہیں۔ فیٹف پلان کے مطابق اس رپورٹنگ سائیکل میں ضبط کیے گئے اثاثوں کی تعداد اور مالیت میں خاطر خواہ اضافہ سامنے آیا ہے، جس میں 71% اثاثے ضبط کیے گئے، 85% اثاثوں کی مالیت میں اضافہ ہوا۔ جی ایچ کیو میں قائم سیل نے اپنی قومی رسک اسسمنٹ یعنی NRA 2019 کے عمل کو اپنے تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز کے خطرات اور اس کی بنیاد پر جامع پلان میں ترتیب دیا۔ گزشتہ 4 برسوں میں پاکستان میں دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ میں کمی آئی ہے۔ اس میں وہ 2 ممالک شامل ہیں جن کے میں نام لیے، افغانستان اور ایران، کہ وہاں سے بھی ٹیرر فنانسنگ کی مد میں ایک بڑا کریک ڈاؤن ان کے اوپر بھی کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے ہنڈی اور دوسرے سسٹمز کے اوپر باقاعدہ چیک جو ہے وہ لاگو کیا گیا ہے۔ اکاؤنٹس کی بھی سخت نگرانی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ٹیرر فنانسنگ کے حوالے سے قوانین میں مسلسل بہتری ثابت ہوئی ہے، سامنے آئی ہے پاکستان میں، جس میں مستقبل کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی سخت اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ جی ایچ کیو میں قائم سیل نے ایکشن پلان کے آغاز سے ہی رسک اسسمنٹ تیار کی، جس میں پاکستانی حکام کو مختلف شعبہ جات، مصنوعات اور رابطے کے ساتھ ساتھ زیادہ خطرے والے علاقوں کے بارے میں ٹیرر فائنانسنگ کے حوالے سے مکمل معلومات دی گئی۔ گزشتہ 2 برسوں میں پاکستان کی مجموعی پیش رفت جو رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ پاکستان نے غیر رسمی معاونت کرتے ہوئے اسٹینڈ لون منی لانڈرنگ ایکٹ 2020 کو نافذ کیا اور 26,630 شکایات پر کارروائی کی گئی۔ ایف بی آر نے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور جیولرز کی طرف سے AML یعنی اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیرر فنانسنگ کی تعمیل کی نگرانی کے حوالے سے غیر مالیاتی کاروبار کے لیے ایک اسپیشل ڈائریکٹوریٹ قائم کیا، جس کو DNFBP کہتے ہیں، اور اس کی بھی نگرانی جو ہے وہ جی ایچ کیو سیل کے تھرو ہوتی رہی ہے۔ ایف بی آر نے بڑے پیمانے پر 22,000 سے زائد کیسز 351 ملین کے مالی جرمانے عائد کیے۔ ایف بی آر نے 1700 سے زائد مختلف غیر قانونی کاروبار کی آف سائٹ نگرانی مکمل کی، اور ساتھ ہی ساتھ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی قانون کے دائرے میں لایا گیا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP نے بھی انفورسمنٹ ایکشن مکمل کیے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے 146,697 کیسز کا جائزہ لیا اور 2,388 ملین روپے کے جرمانے عائد کیے۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں گزشتہ 1 سال میں تقریباً یہ ایک بڑا فگر ہے۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں 1 سال کے دوران 123% اضافہ ہوا۔ وفاقی اور صوبائی حکام کی جانب سے دہشت گردی کی مالی معاونت اور ٹارگیٹڈ فائنینشیل سیکشنز کے لیے جامع لائحہ عمل دیا گیا۔ یہ وہ تمام تر اقدامات تھے جو کہ سول ملٹری قیادت نے مشترکہ لیے۔ اب عمران خان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں رپورٹس میں، عمران خان کی بھی رپورٹس میں اور جو آج فوج کی جانب سے بھی جاری بیان ہے، وہ 1 صفحے کا بیان ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں پاکستان کو فروری 2018 میں FATF نے گرے لسٹ میں کیا۔ یہ کسی اب تک کا سب سے مشکل ایکشن پلان تھا جس کو مکمل کرنا تھا۔ یاد رہے فروری 2018 میں عمران خان نہیں تھے، جب وہ انہوں نے گورنمنٹ لی جولائی 2018 کے الیکشن کے بعد اگست میں، تو ان کو یہ ورثے میں ملا۔ جب انہوں نے کہا جب ہم برسر اقتدار آئے تو یہ ہمیں بلیک لسٹ کے امکانات کا سامنا تھا، یعنی گرے لسٹ میں تو فیبری میں آ چکا تھا، ہم بلیک لسٹ کی طرف جا رہے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی جو بھارت کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ فیٹف کے ساتھ ماضی کی عمل درآمد کی تاریخ بھی کوئی بہتر نہیں رہی، یعنی پچھلے ادوار میں بھی یہ مسائل رہے، یعنی پچھلے ادوار جو 2008 سے 2012 تک پیپلز پارٹی اور 2013 سے لے کے 2018 تک نواز شریف صاحب۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ٹیم کے اہم ترین وزیر حماد اظہر کی سربراہی میں FATF کوآرڈینیشن کمیٹی تشکیل دی۔ فیٹف ایکشن پلان پر تمام سرکاری محکموں اور سیکیورٹی ایجنسیز کو کمیٹی میں نمائندگی دی گئی۔ بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے افسران نے دن رات کام کیا۔ FATF نے کئی مرتبہ ہماری ٹیم کے کام کی تعریف کی۔ حکومت نے فیٹف سے نکلنے کے لیے سیاسی عزم کا مظاہرہ کیا۔ ہم نہ صرف بلیک لسٹ ہونے سے بچے، ساتھ ہی 34 میں سے 32 ایکشن نکات کو مکمل کر کے دکھایا، یعنی جب وہ جا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہماری ٹیم نے اپریل میں باقی 2 نکات پر تعمیل کی رپورٹ بھی پیش کر دی تھی۔ 9 اپریل کو یہ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسی مہینے میں ہم نے 34 میں سے 32 کر لیے تھے اور باقی 2 نکات کی رپورٹ بھی ہم نے دے دی تھی۔
رپورٹ کی بنیاد پر FATF نے اب پاکستان کے ایکشن پلان کو مکمل قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں یقین ہے کہ ہمارے ایکشن پلان پر مکمل کام کی تصدیق کے لیے FATF کی ٹیم اب ان کا دورہ بھی کامیاب رہے گا. حماد اظہر اور ان کی ٹیم کی انہوں نے تعریف کی اور کہا کہ آپ کو حماد اظہر پورے ملک کو آپ پر فخر ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ آخر کار ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو چیزیں آن ریکارڈ ہیں وہ کرنی چاہیے. اور اگر کوئی سیاستدان اس میں فوج کا یا عمران خان کا یا PTI کا کریڈٹ لیتا ہے بڑا افسوس کا مقام ہوگا, کیونکہ بالکل دیانتداری کا مقام نہیں ہے. اگر اتنے مشکل حالات کے باوجود فوج کے سپہ سالار نے جل باجوہ نے اپنے پیغام میں انہوں نے باقاعدہ واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ سول ملٹری لیڈرشپ کا کام ہے, تو آئی تھنک کہ باقی جتنے بھی سیاستدان اس میں حصہ لے رہے ہیں اور کریڈٹ سمیٹ رہے ہیں ان کو قطعاً اس چیز سے سائٹ پر ہونا چاہیے. اور جنہوں نے کام کیا ان کو کھل کر کہنا چاہیے کہ ہاں یہ اس میں عمران خان کی ٹیم نے کام کیا اور اس کے اندر سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے فوج کو, جس نے بارڈرز کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی تمام تر ٹیرر فائنانسنگ پہ, اینٹی منی لانڈرنگ پہ انہوں نے مکمل طور پہ دن رات ایجنسیز کے آفیسرز کے ذریعے کام کرایا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کے سامنے انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل مزید تفصیلات کے ساتھ. ہنا ربانی کھر آج ایک پریس کانفرنس کریں گی, دیکھیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ کریڈٹ سمیٹنے کی کوشش نہ ہو اور جن دو اداروں نے کام کیا انہی کو کریڈٹ دیں تو بہتر ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ کی امان.